लिया तो इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी शेयर कर लूँगा, उससे जरूर प्लीज़ गो थ्रू दैट सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान, कॉन्ट्रैक्ट की लॉ किस किस्म का है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप लोग वाकिफ भी होंगे, आप लोगों ने जिस तरह का नेचर ऑफ वर्क बताया है तो उससे तो पता चल रहा है कि आप लोग काफ़ी हद तक वाकिफ भी हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप जो है ना पूरे लॉ से गो थ्रू कर जाएं, तो इसलिए वो आप ज़रूर उसको गो थ्रू करिएगा एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम एज वेल। तो ये आपका सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्लेम्स, और ये आपका पूरा सिलेबस है जो आप देख सकते हैं, आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा EOT प्रोटोकॉल टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस तक, ठीक है। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ क्लेम्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एरर्स and unforeseen and change conditions, delays, disruptions, acceleration, deceleration, termination, claim entitlement, ठीक है। फिर क्लेम का क्वांटम कब कितना होता है, और सबसे अच्छी बात है EOT प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें, और टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस। और ये आप किताब अगर फॉलो करना चाहें तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, या फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप में से जितने लोग उससे जो गुजरते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा कॉमन है उसके अंदर, तो डिलेज जो आते हैं, तो देन यू नीड टू एनालाइज कि जनाब किस डिले को आपने किस तरह से हैंडल करना है। ये दो किताबें भी हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं अभी आपको स्लाइड से कुछ चीज़ें बताता हूँ, देन यू कैन वी विल डिस्कस दैट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जहन में रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट को जो प्रैक्टिस है ना दुनिया के अंदर, वो इस तरह से है कि आप बेसिकली कोई काम आप खुद नहीं करना चाहते, बल्कि उसको आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहते पार्शियली या टोटली, तो आप उसे आउटसोर्स कर देते हैं। तो जब आप किसी कंपनी के बाहर किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट के साथ वर्क के ऊपर नेगोशिएट करते हैं, तो यू चूँकि ये बिजनेस है तो यू फॉर्मली मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे आपकी रिलेशनशिप डेवलप होती है और परफॉर्मेंस डेवलप होती है। अच्छा, पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट्स को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता रहा है, 15-20 साल की बात है कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा सीरियस लेना शुरू किया, और उसका मेजर रीज़न ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं, या इम्प्लीमेंट हुए होते हैं, या इम्प्लीमेंट होने जा रहे होते हैं। हज़ारों में से सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के साथ होता है, और तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर इश्यू होता है, दैट टू इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप ज़बानी करते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिख कर नहीं होते, बट स्टिल दे आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर उसके बाद बहुत सारे जो ज़्यादा वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा टाइम के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिविटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें यू एंटर इनटू अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट में ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तवज्जो होती है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तो आप जब करते हैं ना, तो नेगोशिएशन, आप बेहतरीन नेगोशिएटर होते हैं, बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट करते हैं, अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छा आप सेविंग करते हैं और बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो विच इज़ गुड, देन यू राइट ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वैसे तो एक चीज़ इसके मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए, स्क्वीज करके नेगोशिएशन करना इज़ नॉट ए वेरी गुड आइडिया। आपका अगर सप्लायर या वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर, अगर उसके पास बिजनेस नहीं है, तो वो आपके साथ, आप उसको बहुत स्क्वीज भी करेंगे ना, तो आपको के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट भी हो जाएगा, चलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस की सिचुएशन चेंज होती है और उसको जो इकोनॉमी में बूम आता है, तो उसको और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, एज ए रिजल्ट वो फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट को डिले करेगा और सफ़र करेगा। तो इसलिए नेगोशिएशन के ऊपर तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूँ कि नेगोशिएशन शुड बी विन विन, यानी आप अपने वेंडर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को इस तरह से नेगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट करें
تو اس کانٹریکٹ سے اس کے لیے بھی بینیفٹ ہو اور آپ کے لیے بھی بینیفٹ ہو, آپ کے آرگنائزیشن کے لیے بینیفٹ ہو. تو دس شوڈ بی اے ون ون نیگوسیشن. اچھا, پھر کانٹریکٹ میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کانٹریکٹ سے پہلے آپ بہت سارے میٹنگز کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں, لیٹرز لکھتے ہیں, ای میلز لکھتے ہیں, ٹیلی فون کالز کرتے ہیں, ون ٹو ون میٹنگز کرتے ہیں, ون ٹو مینی میٹنگز کرتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں, ڈاکومنٹ بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ چیزیں کانٹریکٹ نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں انٹینشن ٹو بلڈ اے کانٹریکٹ میں آتی ہیں. اور جب آپ ایک کانٹریکٹ لکھ لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. نل اینڈ وائڈ اس سینس میں ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی چیز کبھی مانی گئی ہوگی, کوئی چیز نہیں مانی گئی ہوگی, تو وہ اس کی بیسس پہ آپ کا کانٹریکٹر آپ سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا, جناب آپ نے تو ای میل پہ یہ لکھ کر دیا تھا. جب آپ کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا, both parties will follow that contract, not your negotiation, pre-negotiation or negotiation emails and correspondence. اور یہ تو لا ہے ویسے تو کانٹریکٹ کا, لیکن آپ اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک جملہ کانٹریکٹ میں ڈال سکتے ہیں کہ all previous negotiations, communication and indication of price, everything is null and void and this contract will stay valid with this date. یہ ایک جملہ ڈال دیا جاتا ہے ایسا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو پریویس آپ نے کوئی ایسا ای میل کیا بھی ہے جس میں آپ لگے کہ آپ کوئی کمٹ کر رہے ہیں کوئی چیز, تو وہ چیز نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات جو کانٹریکٹ کے سلسلے میں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ لوگ کانٹریکٹس تو جب نیگوشیٹ کرتے ہیں, کروڑوں کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, بہت اس کو کیئرفلی نیگوشیٹ کرتے ہیں, نیگوشیٹ کر کے کیئرفلی ڈرافٹ کرتے ہیں, لیگل ٹیم بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, جا رہی ہوتی ہیں. آپ کا جو سپلائر ہوتا ہے, جو یا سپلائر آف سروس ہوتا ہے, ہو ایور, وہ آپ سب آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ کانٹریکٹ ان کے ساتھ آپ بہت ہی اسٹرکٹلی نیگوشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹرکٹلی نیگوشیٹ کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ اپنے کمپنی کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں, اور وہ پھر اسی کے مطابق آپ ساری چیزیں کانٹریکٹ میں لکھتے بھی ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جتنی چیزیں انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ سب چیزیں انٹیسپیٹ کر کے آپ کانٹریکٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور بعض اوقات لوگ کانٹریکٹ کو اننیسیسریلی اس کی وجہ سے کمپلیکیٹڈ بھی کر دیتے ہیں, جس کی ضرورت نہیں ہے. کانٹریکٹ جتنا سمپل ہوگا, جتنا اسٹریٹ فارورڈ ہوگا, اتنا اس کا امپلیمنٹیشن آسان ہوگا. اور تیسری بات اس میں ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ کانٹریکٹ تو آپ نے اتنی محنت سے کیا, سب کچھ کیا, نیگوزیشن بھی بڑے اچھے طریقے سے کی, یو آر ویری ہیپی, سب چیزیں آپ نے کانٹریکٹ میں ڈال دی, اور کانٹریکٹ دونوں پارٹی نے سائن بھی کر دیا, اور تصویریں بھی کھنچ گئیں, اخبار میں بھی آ گیا, اینڈ ایوری بڈی از ہیپی. اس کے بعد ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے. اچھا, دونوں کے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتے ہیں, تو پھر وہ جو ایکسپیکٹیشنز مینجمنٹ بھی کرنا ایک کانٹریکٹ کے لحاظ سے کام ہوتا ہے. اور کانٹریکٹ سے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, وہ یہ کہ کانٹریکٹ تو آپ نے بڑی محنت سے نیگوشیٹ بھی کیا, تیار بھی کیا, اور سائن بھی کیا. اس کے بعد دونوں پارٹیاں کانٹریکٹ کے اوپر کانفیڈینشیل لکھ کر کے ریڈ سے اس کو دراز میں رکھ دیتے ہیں, اور وہ پھر اس کو کچھ لوگوں کو اس کا ایکسیس ہوتا ہے, باقی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کی ڈیٹیلز کیا ہے. ایز اے ریزلٹ جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کے تحت ان کی آبلیگیشنز کیا ہیں اور ان کی پریولیجز کیا ہے. اور تو کانٹریکٹ کے اندر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ تھوڑی سی کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, جو آپ سب کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ اس کے اندر سینسیٹیو چیزیں لائک پرائسز اور اس طرح کی چیزیں, تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے اتنا پوزیشن کو بلیک مارکر سے مارک کر کے آپ اپنے ٹیم کے ساتھ اسے شیئر کریں. اگر تو آپ ڈاکومنٹ شیئر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی آرگنائزیشن میں ایسی کوئی پالیسی ہے کہ جناب کانٹریکٹ سب کے پاس نہیں ہونے چاہیے. آپ وربلی سب کو ایکسپلین کریں, جناب یہ کانٹریکٹ اس لیے کیا گیا ہے اور اس کے یہ آبجیکٹیوز ہیں ہماری کمپنی کے لیے, اور جس وینڈر کے ساتھ, کانٹریکٹر کے ساتھ, آؤٹ سورسنگ کمپنی کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہ اس کے یہ ڈیلیوریبلز ہیں which are expected on these dates. اور اس کو آپ نے تمام ڈپارٹمنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں فائنانس کا بھی پارٹ ہوتا ہے.
اس میں آپریشنس کا بھی پارٹ ہوتا ہے, اس میں مارکیٹنگ کا بھی پارٹ ہوتا ہے کانٹریکٹ کے اندر, اس میں سپلائی چین کا بھی پارٹ ہوتا ہے, اس میں پروکیورمنٹ کا بھی پارٹ ہوتا ہے. تو وہ لوگ اگر اندھیرے میں کام کریں گے, وہ صرف یہ سمجھیں گے کہ بھائی ایک کانٹریکٹر ہے, وہ سامان لا کے دے جاتا ہے, ہم نے اس کو انسپیکٹ کرنا ہے اور پھر وہ انوینٹری میں رکھ لینا ہے. سیلز والے یہ سمجھیں گے جب انوینٹری میں چیزیں آ گئی ہیں تو وی ہیو ٹو سیل اٹ. اچھا, اب کانٹریکٹر کو اگر آپ اپنے کانٹریکٹ کے حساب سے ویجیلنٹلی مانیٹر نہیں کریں گے, کانٹریکٹر خاموشی سے اپنا جو پرائز ہے اس کو بڑھا دے گا, اور چونکہ یو آر ناٹ ریفرنگ بیک ٹو یور کانٹریکٹ آن اے ریگولر بیسس, آپ وہ پے بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے, حالانکہ گورنمنٹ کے اندر بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, تو لیکن اس باوجود گورنمنٹ میں بھی اس کا ایک وہ موجود رہتا ہے رسک, اور پرائیویٹ میں بھی اس کا رسک موجود رہتا ہے. دیئر فور آپ جو بھی کانٹریکٹ کریں اس کو آپ نے پراپرلی اسٹیک ہولڈرس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس کانٹریکٹ سے کمپنی کے اوپر کیا آبلیگیشنز آ رہی ہیں اور کمپنی کو کیا اس کا بینیفٹ مل رہا ہے. آر یو گیٹنگ دس؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپ لوگوں کی آبزرویشن ہے تو ضرور ایڈ کیجیے. جی, اب ہم آگے چلیں. یس سر. یس سر. تو یہ دیکھیے, یہ کانٹریکٹ مینجمنٹ لائف سائیکل ہے پورا نا. سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک کانٹریکٹ کی ریکویسٹ آتی ہے کہ جناب ہمیں کسی آدمی کو ہائر کرنا ہے, تو ہم یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کے پی ایم جی کے ساتھ کہ وہ اس پوزیشن کے اوپر جو پرسنل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہائر کریں گے. تو آپ کو ایچ آر والے ایک ریکویسٹ دیں گے لیگل والے کو کہ بھائی آپ یہ ہائرنگ کا پروسیس کر دیجئے, اس کا ایک کانٹریکٹ بنا دیجئے. اچھا, یا کوئی اور بھی کام ہے, روڈ بنانے کا کام ہے, واٹ ایور, تو سب سے پہلے کانٹریکٹ کی ایک ریکویسٹ آتی ہے کہ جناب لیگل ٹیم کے پاس جاتی ہے یا سول انجینئرس کے پاس آتی ہے کہ جناب یہ کانٹریکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, یا اس کانٹریکٹ کے اوپر آپ انوالو ہو کر کے یہ ہم نے کرنا ہے, یہ روڈ بنانی ہے, یہ بلڈنگ بنانی ہے, یہ ڈیم بنانا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کا پورا کانٹریکٹ کا ریویو کریں گے اور اس کی ریڈ لائننگ کریں گے کہ بھائی اس کے اندر ہمارے کریٹیکل سکسیس پوائنٹس کون کون سے ہیں, کریٹیکل بینچ مارکس کون کون سے ہیں, اور وہ سب چیزیں آپ اپنے پاس لکھ لیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ نیگوسیشن میں ہیں تو آپ نیگوشیٹ کریں گے. نیگوشیٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ آپ اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں, کچھ دوسری پارٹی پوزیشن اپنی چھوڑتی ہے, تو آپ ایک کنسنسس پہ پہنچتے ہیں, اور وہ پھر آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یا چیف ایگزیکٹو کو یا اپنے ڈائریکٹر کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے جناب یہ کانٹریکٹ ہم سائن کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پہ جو امپورٹنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کی اپروول ملتی ہے, پھر ٹھیک ہے جناب آپ یہ کریں. اچھا, کانٹریکٹ کے سلسلے میں دو باتیں اور ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ کہ کانٹریکٹ کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کمپلیکیٹڈ لیگل لینگویج یوز کریں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہائدر ٹو اٹ از ڈائریکٹڈ ہیئر بائی, مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں, سمپلی لکھ دیجیے کہ اٹ از دا ڈائریکشن, تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ جو اگر کبھی کورٹ میں جانا پڑ جائے تو سمپل انگلش کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے کمپیئر ٹو آپ خواہ میں ایک لیگل قسم کی اسٹرانگ قسم کے کانٹریکٹ بنائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو آپ کانٹریکٹ میں ہیڈنگس بھی ڈالتے ہیں وہ ایکچولی فیسیلیٹیشن کے لیے ہوتا ہے, وہ کانٹریکٹ کا پارٹ نہیں سمجھا جاتا. تو کانٹریکٹ سمپل ہونا چاہیے. سمپل کس طرح ہونا چاہیے کہ شروع میں تو آپ وہ لکھ ہی دیتے ہیں کہ جناب یہ کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس پارٹی اور اس پارٹی کے درمیان, جس کو اب ہم فرسٹ پارٹی کہیں گے, اس کو ہم سیکنڈ پارٹی کہیں گے, اور ان کا آفیشیل ایڈریس یہ ہے, یہ لوگ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کمپنی کو یہ صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کمپنی کو یہ صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امپلائی جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ جاب چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے. اگر امپلائی جاب چھوڑ کے چلا بھی جائے تب بھی کمپنی کی obligation اپنی جگہ پہ رہتی ہے. تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کن صاحب سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ صاحب آن بہاف آف دا کمپنی آتھورائزڈ ہیں ایگریمنٹ کرنے کے یا نہیں. تو یہ چیک کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر وہ صاحب جاب چھوڑ کے چلے بھی جائیں تو بیسیکلی یہ لائبلٹی کمپنی کی ہوتی ہے,
ان صاحب کی نہیں ہوتی ہے. اور آپ کی اپنی بھی کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. آپ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور پرنسپل ایجنٹ ریلیشن شپ ہے اور آپ کی اور کمپنی کے درمیان. اور وہ پھر آپ کو اگر کمپنی کوئی چیز آتھورائز کرتی ہے then you are required to work in the best interest of the company. تو آپ کو کمپنی نے آتھورائز کیا ہے تو آپ کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں اس وقت بیسیکلی جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ کہتے ہیں آن بہاف آف دا کمپنی. کیوں؟ کیونکہ کمپنی ایک لیگل اینٹی ہے. کمپنی ایک پرسن کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہے کسی بھی کورٹ کے اندر. تو بیسیکلی دا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ کمپنی ٹو کمپنی ہوتا ہے. کوئی ریپریزنٹیٹیو اس کو سائن کر رہا ہوتا ہے, کوئی انڈیویجول اس کو سائن کر رہا ہوتا ہے. اس کا خود کانٹریکٹ ہے اس کمپنی کے ساتھ ایز اے سی ای او یا ایز اے فائنانس ڈائریکٹر, ایز مینیجنگ ڈائریکٹر, ایز ڈائریکٹر کنسٹرکشن. ٹھیک ہے, وہ خود کمپنی کا ایک ایجنٹ ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو اب وہ اس کی اپروول ہوتی ہے. اب جب اپروول کے لیے جاتی ہے تو کسی سینئر آدمی کے پاس جاتی ہے تو پورا کانٹریکٹ تو وہ پڑھ نہیں سکتا. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ اپروول کے لیے بھیجیں تو کانٹریکٹ کے جو میجر پوائنٹس ہیں اس کو سمرائز کر کے آپ دے دیجئے کہ جناب اس میں ہماری یہ ڈیوٹیز ہیں اور ان کی یہ ڈیوٹیز ہیں, یہ ٹائم لائن ہے, یہ کاسٹ ہے اور یہ اسکوپ ہے. 3 چیزیں تو کانٹریکٹ میں آپ ضرور پرووائڈ کیا کریں. پروجیکٹ مینجمنٹ بھی آپ کو یہی سکھاتے ہیں, ٹائم, کاسٹ اینڈ شیڈیول. سوری, شیڈیول تو ٹائم ہو گیا, کاسٹ, تیسرا کیا بولے میں نے؟ کوالٹی سر, کوالٹی ہونی چاہیے. اور کوالٹی ہے نہیں مگر وہ ہے بیسیکلی کاسٹ کریپ, شیڈیول کریپ اور کیا ہوتا ہے, ہاں اسکوپ. کوالٹی ایشورنس اس کے اندر ان بلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اسکوپ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ آپ کا اس پورے کانٹریکٹ کا مقصد کیا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ایک بوائلر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کمپنی نے آپ کو بلایا بوائلر پرووائڈ کیا ہے وہ آپ کو ڈیزائن کر کے دے, آپ کے سسٹم کو اسٹڈی کرے, ڈیزائن کرے اور ریکمینڈ کرے کہ جناب یہ بوائلر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ ان سے کہیں جناب آپ انسٹالیشن بھی کریں گے, ٹیسٹ رن بھی کریں گے اور آگے جا کر کے آپ ہمیں اس کی سروسز بھی پرووائڈ کریں گے. جیسے بوائلر کلیننگ کی سروس ہوتی ہے, اس کے کچھ اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں, لائننگز ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں بھی آپ پرووائڈ کریں گے. تو یہ کانٹریکٹ ہو جائے گا لانگ ٹرم کانٹریکٹ. یہ کیونکہ ایک بوائلر آپ کو 15-20 سال 25 سال کی سروس دے گا. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے کانٹریکٹ کا اسکوپ کیا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بوائلر کسی کمپنی سے جرمنی سے امپورٹ کر لیں. آپ بوائلر آ گیا تو کوئی لوکل کمپنی اس کو انسٹال کر دے. دین یو ہیو ٹو میک 2 ایگریمنٹس. ایک آپ کریں گے جرمنی کی کمپنی کے ساتھ اور ایک کریں گے جو لوکل اس کو انسٹال کرے گا اس کے ساتھ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اور ڈیزائنر کے ساتھ بھی آپ ایگریمنٹ کریں جو کہ آپ کو بوائلر ڈیزائن کر کے دے کہ جناب آپ کو اس کیپیسٹی کا بوائلر چاہیے, اس طرح کا بوائلر چاہیے. تو آپ کو ایک ہی کام کے لیے 3-4 ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کی صورت میں آپ کو ڈیوٹیز بڑے صحیح اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا ہوتا ہے کہ جناب ان کی یہ ڈیوٹیز ہیں, ان کی یہ ڈیوٹیز ہیں, ان کی یہ ڈیوٹیز ہیں, تاکہ کانٹریکٹرز کی ڈیوٹیز آپس میں اوور لیپ نہیں ہو یا پھر کہیں پہ گیپ نہ رہ جائے. کیونکہ اگر ڈیوٹیز میں گیپ رہ گیا تو وہ جو آدمی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہو جائے گی. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر ایگزیکیوشن, کیونکہ جو کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ تو آپ نے جتنا کچھ آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے تھے, ڈسکشن کر سکتے تھے, ایکسپرٹس کے ساتھ آپ بات کر سکتے تھے, آپ نے کر لیا. اس کے بیسس پہ آپ نے بہت فائن قسم کا جو بنا سکتے تھے کانٹریکٹ بنا لیا. لیکن اس کے بعد پھر ریئل لائف سچویشن شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اسی طریقے سے جیسے میرج بھی ایک کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کانٹریکٹ ہم نے کر لیا اور اس کے 6 مہینے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریئل لائف یہ ہے, اس کے ایگزیکیوشن میں یہ اتنے سارے ایشوز آتے ہیں اور وہ ایوری ڈے کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کو آپ ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. تو کانٹریکٹ از ون تھنگ اینڈ مینیجنگ کانٹریکٹ دیٹ از ایگزیکیوشن از اے ڈفرینٹ تھنگ. اس میں آپ کو بہت سارے کمپرومائزز بھی کرنے ہوتے ہیں. جیسے اگر کانٹریکٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے, آپ کانٹریکٹ کو بالکل آپ ورباٹم نہیں امپلیمنٹ کرا سکتے کہ بالکل ورڈ بائی ورڈ جیسے لکھا ہوا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک پرفارمنس. جناب اسپیسیفکلی آپ اسی طرح پرفارم کریں, وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. کہیں کہیں پہ آپ کو اس طرح کے
ریئلسٹک کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، لیکن جہاں پہ بہت کریٹیکل ایریا ہوتا ہے یو کین انسسٹ آن اے اسپیسیفک پرفارمنس. ایگزیکیوشن کے اندر بہت سارے پریکٹیکل چیزیں آ جاتی ہیں جس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. عام طور پہ جو کانٹریکٹ لکھتے ہیں، بناتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو ان کو پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جناب اس کانٹریکٹ کا کیا آبجیکٹو ہے اور واٹ بزنس آبجیکٹیوز وی وانٹ ٹو اچیو فرام دس کانٹریکٹ. پھر اس کے بعد جو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کو پراپر اسٹوریج کریں گے. آج کل تو نالج کریشن اور نالج مینجمنٹ کا زمانہ ہے، تو وہ پراپر ایک آپ کے ویب سائٹ کے اوپر کلاؤڈ کے اوپر اسٹور ہو جاتا ہے اور اس کا ایکسیس ہوتا ہے. لیول آف ایکسیسز ہوتے ہیں، جیسے چیف ایگزیکٹو کو فل ڈاکومنٹ کا ایکسیس ہوتا ہے، اس کو پرائس، ٹرمز، کنڈیشن، ایوری تھنگ دیکھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ مارکیٹنگ والوں کو صرف اتنا پورشن کا ایکسیس دیں جو ان سے ریلیٹڈ ہو، آپریشن والوں کو اتنے پورشن کا ایکسیس دیں جو ان سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی آرگنائزیشنل پالیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو مینیج دس ریکارڈ. کیوں؟ کیونکہ پھر اگلی دفعہ پھر اگر آپ کو بوائلر انسٹال کرنا ہے تو پھر آپ ری انوینٹنگ دا ویل نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ جا کر کے وہ ایگریمنٹ پڑھ لیجئے. ظاہر ہے وہ آپ نے 5 سال پہلے کوئی بوائلر انسٹال کیا تھا، آپ چینج ہو گئے ہیں سرکمسٹانسز، کمپنی چینج ہو گئی ہے، کانٹریکٹر چینج ہو گیا ہے، بوائلر کا ڈیزائن چینج ہو گیا ہے، لیکن بیسک لے آؤٹ اس میں ہیلپ کرے گا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جو لیسنس لرن کی ابھی بات کی تھی آپ نے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ جب کانٹریکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کچھ غلطیاں آپ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں آپ کی کانٹریکٹر کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو لیسن لرن کرتے ہیں کہ بھائی اس کانٹریکٹ کے اندر ہم اس کو ایسے نہیں لکھتے بلکہ ایسے لکھتے تو زیادہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے. تو لیسنس لرنڈ از این امپورٹنٹ پارٹ آف کانٹریکٹ مینجمنٹ. اور پھر کانٹریکٹ کا سرچ اینڈ ریٹریول بہت آسان ہونا چاہیے کہ میں ایک نیا امپلائی آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کیا کیا کانٹریکٹس ہو چکے ہیں، لیکن میں کانٹریکٹ انجینئر ہوں، تو پھر مجھے آسانی سے تمام ڈاکومنٹس کا ایکسیس ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو ایکسیس نہیں ہے تو یو کین ٹاک ٹو یور مینیجر کہ جناب میں کانٹریکٹس پہ کام کر رہا ہوں، اگر مجھے ہی ایکسیس نہیں ملے گا کہ باس میں کیا ہوا، ہاؤ کین آئی پرفارم. اور پھر کانٹریکٹس کے اب آڈٹ بھی ہونے شروع ہو گئے. وہ آڈٹ کیا ہوتے ہیں؟ جناب جو کانٹریکٹ آپ نے لکھا تھا اس کے مطابق ایگزیکیوشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ڈیویشن کتنا ہوا ہے. ایگزیکیوشن تو 100% اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے، جو ریئلسٹک ڈیویشن ہے اس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ آڈٹ بھی کرنا ذمہ داری ہو سکتی ہے. جس نے کانٹریکٹ کیا ہے اسی کو آڈٹ کی ذمہ داری نہیں دیں گے، آڈٹ کوئی دوسرا آدمی کرے گا. اب اس کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے آپ کو اس کے ساتھ ایک ہارمنی اور ایک کمیونیکیشن کریٹ کرنے پڑے گا. پھر اس کے بعد بعض اوقات بعض کانٹریکٹ رینیول پہ چلے جاتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ رینیو کریں گے. جیسے رینٹ کا کانٹریکٹ ہے، امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ ہے، اگر کانٹریکچوئل امپلائی ہے تو یہ رینیول پہ چلے جاتے ہیں یا ڈسپوزیشن پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب اس کانٹریکٹ ختم ہو گیا، اس کو ڈسپوز آف کرنا. ڈسپوز آف کرنے کے اندر یہ بات امپورٹنٹ یاد رکھیے گا کہ آپ اس کے اندر بعض اوقات یہ بھی لکھتے ہیں کہ دس کانٹریکٹ ول ایکسپائر آن 31 اگست 2022 بٹ clause number 4 and 5 will survive even after the expiry of the contract. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی یہ جملہ لکھا ہے یا نہیں لکھا، کسی نے ہی نہیں لکھا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ 31 اگست کو یہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا کلاز نمبر 4 اور 5 ویلڈ رہے گا. مثال دے رہا ہوں، 4 5 2 یا 3 بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے ہو سکتا ہے لکھا ہو کہ جناب یہ کنٹینیوئنگ سپلائیز دیں گے، اس کی انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ اس کے جتنے بھی اسپیئر پارٹس ہیں کمپنی سپلائی کرے گی. اگریمنٹ ختم ہو گیا، چیز انسٹال ہو گئی، آپریشن میں آ گئی، لیکن اس کا جو کلاز نمبر 4 ہے وہ ابھی بھی سروائیو کرے گا. جناب ان کو فار دا لائف آف 25 ایئرز اس کے اسپیئر پارٹس پرووائڈ کرنے ہیں، دے آر ریسپانسبل فار اٹ. یا اینول سروس پرووائڈ کرنی ہے، دے آر ریسپانسبل فار دس. مے بھی اس کے لیے دوسرا ایگریمنٹ کر لیں، لیکن وہ کلاز تو بعض کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا کہ کلاز سروائیو کرتا ہے ایون آفٹر دا ایکسپائری آف دا کانٹریکٹ. تو وہ جب تک کہ آپ کانٹریکٹ کو پڑھیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کسی دوسری کمپنی کے اوپر جناب آپ کا ہمارے اگریمنٹ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر یہ کلاز ابھی بھی ورک کرتا ہے. گارنٹی کا کلاز ہوتا ہے، جیسے گارنٹی 3 سال کی ہے، ایگریمنٹ تو 6 مہینے میں ختم ہو گیا، انسٹال ہو گیا،
बट दैट गारंटी विल कंटिन्यू. तो आपको एग्रीमेंट में लिखने की जरूरत होती है जनाब, ये क्लॉज सर्वाइव करेगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आपने सारे पैसे दे दिए हैं, तो अब आप उसको बाउंड कैसे करेंगे? तो बाउंड आप उसी एग्रीमेंट में करेंगे जो कि आपने तहरीर किया है. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का क्या फर्क होता है ये तो पता है ना आप लोगों को. आप लोग मेरा लेक्चर जरूर वो पढ़िएगा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में. जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? एक्चुअली मेरे सामने जब स्लाइड होती है तो मैं आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ. जी प्लीज गो अहेड. पहले ये कहूंगा कि क्लासरूम में या ग्रुप में कोई लेक्चर तो नहीं है अभी तक अपलोड हुआ आपका? व्हाट्सएप ग्रुप में देखें आप. नहीं, ग्रुप पे हमारा मतलब यूट्यूब का लिंक शेयर किया है. यूट्यूब मैं का यूट्यूब पे लिंक करता हूँ शेयर. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. मैं आपको 10 बजे के बाद कॉल करता हूँ, मैं क्लास में हूँ अभी. ठीक है, होंगे आप अवेलेबल? ओके थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मैंने यूट्यूब का लिंक दिया. असल में मैंने अपने सारे लेक्चर्स रख दिए हैं यूट्यूब पे. वो कोई कमर्शियल वो नहीं है साइट के, उससे मैं पैसे नहीं कमा रहा. ये कन्वीनियंस के लिए मैंने कर दिया है. ठीक है, तो फिर बार बार मैं लेक्चर अपलोड करने से बच जाता हूँ. जी यस दाऊद साहब बोले. यू वांट टू से समथिंग? तो मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप देख लीजिए. ठीक है, तो आप वो लेक्चर जरूर सुनिए. देखिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का फर्क ये होता है, बेसिकली हम लाइफ में एग्रीमेंट्स करते हैं, एंड दोज एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स. बहुत सारे लोग ज्यादा सेफ साइड होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लिख देते हैं. ये कोई टर्म नहीं है. आप एग्रीमेंट लिख दें दैट इज एनफ. ठीक है, और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो वर्बल भी एग्रीमेंट करें और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो इसलिए मगर चूंकि इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ ज़्यादा कॉमन है और कॉन्ट्रैक्ट को लोग ज़्यादा समझते हैं कि वो कोई ज़्यादा मुतबर्रिक चीज़ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं. मगर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. यहाँ तक बात समझ में आ रही है या आप लोग सब जानते थे पहले से? सर आ रही है, समझ आ रही है ना. चलो गुड. तो ये आप समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल ये होता है. अच्छा जनाब. अच्छा यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको किताब भी बता दी है. अगर किताब का भी मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा. ओके, बल्कि मैं अभी शेयर कर देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है. सर इट विल बी हेल्पफुल सर. हाँ, वो जो चीज़ें मेरे पास हैं अगर मैं ना भी दूं तो आप मुझे बोले कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आई विल प्रोवाइड इट टू यू. तो मैं अपने बात रख करूँगा यार. सर ये पीपीटी भेज दें सर. ये भी भेज दूंगा, क्यों फिक्र करते हो यार. ये भी भेज दूंगा. ये मैं लेकर रख के क्या करूँगा, ये भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. जी सर. अभी ये बुक मैं आप लोगों को भेजता हूँ. आपके ग्रुप का क्या नाम है? पीजीडी पीसीएल बैच 4. इसको भेज दिया मैंने. अच्छा, उसके बाद 5 भी है ना आप लोगों का? बैच 3 भी है सर. 3 भी है. जी सर. पीसीएल बैच 3 बैच 5 दोनों भेज दिया. सबको मिल गई ये किताब? जी सर आ गई. जी सर. तो ये आप यूज कर सकते हैं. ये अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्लेम पे बहुत अच्छी किताब है. अच्छा जनाब, अब आ जाइए आप इसके ऊपर के सेफ्टी. ये मैंने डायरेक्ट इससे ही ले लिया है. प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनली प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम से क्या समझते हैं? तो ये बेसिकली पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज्ड है प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम. तो ये इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले प्रपोजल. आपने साइकिल में भी देखा कि पहले प्रपोजल होता है, फिर उसकी प्लानिंग होती है कि किस तरीके से जो हमने एग्रीमेंट किया उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन के बाद फिर क्लोजर. ओके, तो प्रपोजल में सबसे पहले देखिए देयर शुड बी सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी. जैसे अभी आपने बताया 24 अरब रुपए के रोड बनाए आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो वो क्या है, दैट इज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो बिजनेस, हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं ना.
تو اس بزنس اپارچونیٹی پہ کسی پرائیویٹ پرسن نے یا پرائیویٹ کمپنی نے اس کے اوپر کیپٹلائز کیا، اور گورنمنٹ کے لیے انسینٹیو تھا کہ وہ پبلک کے لیے ایک تو روڈ بنا رہی ہے، ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے، دوسرا انسینٹیو یہ تھا کہ پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑے گا اور پبلک کو اچھی فیسلٹی بھی مل جائے گی اور پھر ہمیں ٹیکس بھی ملتا رہے گا. تو اس لیے یہ دونوں کے لیے ون ون اپارچونیٹی تھی. پھر پروجیکٹس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گو نو گو. دیکھیے پروجیکٹس جو ہے نا، جیسے PC1 کی بات کی تھی آپ نے، تو بہت سارے PC1 آتے ہیں پلاننگ کمیشن میں اپروول کے لیے، تو تمام PC1 کو وہ اپروو نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. تو جو پروپوزل زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو PC1 زیادہ پروفیشنلی بنا کے بھیجے جاتے ہیں، ان کے ایکسیپٹنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ گو نو گو ڈیسیجن کہلاتا ہے. یہ پرائیویٹ میں بھی چلتا ہے اور پبلک میں بھی چلتا ہے، کیونکہ دونوں کے پاس لمیٹڈ پیسہ ہے. تو اس لمیٹڈ پیسے کو سب سے جو بیسٹ پروجیکٹس ہیں ان پہ لگائیں گے. تو جو بیسٹ پروجیکٹس ہیں ان کو وہ گو کا دے دیں گے کہ گو ہیڈ، اور جو پروجیکٹس اس سے کم تر ہوں گے تو اس کو نو گو کا سگنل دے دیں گے، جناب یہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دس از دا وے اٹ ورکس. اچھا اوکے، کہاں گیا جی. اس کے بعد ہے سبس اینڈ پارٹنر اسسمنٹ. کیونکہ ایک تو آپ لوگ تو سول میں واقف ہیں اس سے کہ سب سے پہلے تو آپ کا ایک میجر پارٹنر ہوتا ہے، جیسے آپ نے کر لیا چائنا کی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ، لیکن پھر اس میں لوکل سب کانٹریکٹرز آ جاتے ہیں، چائنیز سب کانٹریکٹرز آ جاتے ہیں. تو سب کانٹریکٹر بھی تو آپ ہی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے مین پارٹنر کو بھی اسسٹ کرنا ہے اور سب کانٹریکٹرز کو بھی اسسٹ کرنا ہے، اور مین کانٹریکٹر کو آپ پروپوزل میں بائنڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ کام آپ سب کانٹریکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ہم نے ایسی ایکسپرٹیز پہ تو لیا ہے، وہی آپ سب کانٹریکٹ کر دیں گے تو آپ کو لینے کا فائدہ. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، اور وہ پارٹنر سے پہلے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا کہ جناب ٹھیک ہے یہ پورا پروجیکٹ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن کیا یہ JV ہے، اس میں اور بھی پارٹنرز ہیں تو ان کو آپ ڈسکلوز کیجئے. اور یا پھر اگر آپ سب کانٹریکٹرز کو دیں گے تو وہ آپ ڈسکلوز کیجئے کہ کن سب کانٹریکٹرز کو دیں گے اور کون کون سا ایریا دیں گے. تو یہ انالیسس بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو یہ تقریباً پورا پروپوزل تیار ہو گیا. دین اٹ از ریویوڈ بائی دا پرسن اور بائی دا گروپ آف پیپل جنہوں نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اوپر چلا جاتا ہے، وہ ریویو کرتے ہیں اور سبمٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب گو کا ڈیسیجن مل گیا تو پھر آپ جو ہے وہ فائنل کانٹریکٹ ریویو کرتے ہیں کہ جناب یہ کانٹریکٹ ہے جس کو فائنل کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ڈی بریفنگ کرتے ہیں. ڈی بریفنگ گورنمنٹ میں بہت کامن ہے کہ جناب آپ بتاتے ہیں کہ جناب اس کے اندر ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کہ مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی پروپوزل دیا ہے بزنس کے لیے کسی کو، یعنی کہیں پہ آپ نے ٹینڈر فل کیا ہے، تو آپ کو جب سکسیس ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی بریفنگ کرنی ہوتی ہے، جب سکسیس نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی بریفنگ کرنی ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ ڈی بریف کرتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ جب سملر پروجیکٹ کو آپ بڈ کریں تو اس کے اندر آپ کے سکسیس کے پرسنٹیج بڑھ جائے. پلاننگ میں سب سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پروجیکٹ کی کور ٹیم کیا ہوگی اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. اور جو اگر آپ نے PMP وغیرہ پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پورا چارٹر اور یہ ساری چیزیں ڈیفائن کی جاتی ہیں. اس کا جو ہے میجر اسپانسر کون ہے آرگنائزیشن کے اندر، یہ ساری چیزیں ڈیفائن کی جاتی ہیں. پھر پروجیکٹ پلان جو ہے وہ پروجیکٹ پلان آپ کس کے اوپر بناتے ہیں؟ پروجیکٹ پلان MS پروجیکٹ اور پرائماویرا اور کیا ہے، ان سب پہ آپ پروجیکٹ پلان بنا کر کے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جو ریلیونٹ لوگ ہیں. اور آج کل ہر چیز کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں تو بالکل لازمی شامل ہو گئی، ایک سسٹینیبلٹی اور رسک، دوسرا رسک. تو آپ لوگ پروجیکٹ کا رسک اسسمنٹ بھی کرتے ہیں، اور بعض پروجیکٹس کے رسک اسسمنٹس اگر زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے پرائس کو اسی حساب سے زیادہ بڑھا دیتے.
اچھا پھر وہ کانٹریکٹس فائنلائز کر دیتے ہیں. پہلے تو آپ نے ان کے نام فائنلائز کیے تھے, ان کی ایکسپرٹیز چیک کی تھی, ان کو اسسمنٹ کیا تھا, اب آپ ان کو پراپر کانٹریکٹ دے دیتے ہیں. ایک فارمل میٹنگ ہوتی ہے, پروجیکٹ کی کاف میٹنگ ہوتی ہے, جس کے اندر دونوں پارٹیز جو ہے وہ بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں جناب پروجیکٹ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ ٹائم لائن ہے, یہ شیڈیول ہے, یہ اسکوپ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی کاسٹ ہے, اس کو ایک دوسرے کو زیادہ, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو یہ میٹنگ ہوتی ہے, یہ ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے, جس کے اوپر بعض اوقات ایگریمنٹ سائننگ بھی اسی وقت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد کلائنٹ کے ساتھ کی کاف میٹنگ ہوتی ہے. ڈیٹیل رسک ریویو, رسک کے اوپر آپ لوگ کام کرتے ہیں, جو آپ لوگوں نے ابھی تک اپنا پروفائل بتایا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ لوگ رسک کے اوپر کام کرتے ہیں. رسک اسسمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل رسک اور ڈسٹرپشنس کی وجہ سے بڑے بڑے پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی بہت بڑا رسک جو اس وقت دنیا میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور رشیا جو ہے بہت ٹف اسٹانس لے کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے, اور چائنا بھی نے بھی جوائن کر لیا ہے. تو یہ اب ہر پروجیکٹ کے اوپر ایک رسک ہو جائے گا, ڈالر کا رسک ہو جائے گا, پیٹرول کی پرائس کا رسک ہو جائے گا, سپلائی کی ڈسٹرپشن کا رسک ہو جائے گا. تو رسک کے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ریویو آل دوز رسکس. پروجیکٹ پلان آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اف یو آر پروجیکٹ ڈائریکٹر تو پروجیکٹ پلان آپ دیتے ہیں, اور پھر پروجیکٹ پلان میں کیا ڈیفائن ہوتا ہے, کے پی آئیز ڈیفائن ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس پروجیکٹ کے کے پی آئیز ہیں, اور ہم نے کے پی آئیز کا مطلب ہوتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, اور دونوں پارٹیز کے کے پی آئیز ہوتے ہیں. جیسے آپ کا اگر امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے بھی کے پی آئیز ہیں اور آپ کے آرگنائزیشن کے بھی کے پی آئیز ہیں. کیسے بھئی, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جناب یہ آپ کی جاب رسپانسبلٹیز ہیں, تو وہ رفلی آپ کا کے پی آئی ہے, جو کہ پھر آپ کو زیادہ ریفائن کر کے بھی دیا جاتا ہے ایئرلی بیسس کے اوپر. وہ اپنے کے پی آئی ڈیفائن کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ اپنا کام پراپر طریقے سے کریں گے تو آپ کو منتھلی یہ سیلری ملے گی, یہ موبائل کا پیکج ملے گا, یہ پیٹرول ملے گا, یہ گاڑی ملے گی آپ کو, اور یہ آپ کو لیوز ملیں گی, اور یہ آپ کا بونس اسکیم ہے. ٹھیک ہے, جیسی کمپنی ہے جس طریقے سے ان کے وہ ہیں اس کے لحاظ سے. تو یہ دونوں پارٹیز کے پی آئی طے ہوتے ہیں. ایگزیکیوشن میں ظاہر ہے کہ آپ بہت زیادہ تر پروجیکٹس جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیکنیکل اپروچ دیکھنی ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل اپروچ کیسے کریں گے. بعض آرگنائزیشن یہ ہوتی ہیں کہ جو ٹیکنیکل ایریاز ہیں اس کو خود مینیج کرتے ہیں. بعض کمپنیز ہوتی ہیں وہ ٹیکنیکل ایریا کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کر لیتے ہیں, یا ٹاپ سپرویژن کے لیے ایک پروجیکٹ مینیجر ہائر کر لیتے ہیں, وہ پورے پروجیکٹ کی ٹاپ سپرویژن کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ٹیکنیکل اپروچ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب امپلیمنٹیشن کے اندر بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں سیفٹی بھی آ جاتا ہے, انوائرمنٹ بھی آ جاتا ہے, سسٹینیبلٹی بھی آ جاتا ہے, کنٹرولز کے میکینزم بھی آ جاتے ہیں, رپورٹنگ میکینزم بھی آ جاتا ہے, کلائنٹ کو کیسے مینیج کریں گے, چینج کیسے مینیج کریں گے, اس کے اوپر ابھی ہم مزید بات بھی کر لیں گے. فائنینشیل گورننس کیسے ہوگی. فائنینشیل گورننس کا یہ مطلب ہے کہ پیمنٹ کب ہوگی, کتنے پرسنٹ کمپلیشن پہ کتنی پیمنٹ ہوگی, آپ لوگ جو موبلائزیشن ایڈوانس دیتے ہیں تو وہ کتنا پرسنٹ ہوگا, اور جو آپ سیکیورٹی اماؤنٹ رکھتے ہیں ود ہیلڈ 1 سال تک 2 سال تک وہ کتنا اماؤنٹ ہوگا. یہ سب فائنینشیل گورننس ہے. ٹائملی پیمنٹ نہیں کرتے ہیں آپ تو پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے, جب پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے تو کاسٹ اسکیلیٹ کر جاتی ہے. اسی طریقے سے رسک مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ایک کنٹینیوس میکینزم ہونا چاہیے. اور پھر آپ کے پروجیکٹ کے جو ڈیلیوریبلز ہیں نا, دیٹ شوڈ بی اسپیسیفکلی ڈیفائنڈ, کلیئرلی ڈیفائنڈ. کیونکہ ڈیلیوریبلز میں اگر آپ ایمبیگوٹی رکھیں گے تو پھر آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ بھئی ہمیں کیا چیز چاہیے. تو اس لیے ڈیلیوریبلز کے بارے میں یو مسٹ بی کلیئر. اور پھر ڈیلیوریبلز جو ہیں آپ آپس میں جب نیگوشیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ڈیلیوریبلز کی اپروول ہوتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے جناب یہ ڈیلیوریبل انہوں نے دے دیا ہے, اینڈ وی اپروو, وی سائن کہ وی ہیو گاٹ دس. تو وہ پھر اس کسٹمر کا اتنا جو آپ کو کانٹریکٹر ہوتا ہے اتنے ورک کا کلیم بن جاتا ہے. پھر کانٹریکچوئل ایبلیگیشن ریویو اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیے کانٹریکٹ تو آپ نے لکھ دیا, بٹ الٹیمیٹلی آپ کی ریلیشن شپ سروائیو کرتی ہے. کانٹریکٹ میں بہت ساری چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں, مگر ریئل لائف میں سچویشن آتی ہے, وہ آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ ایمیکیبلی اس کو ریزالو کر لیں.
اور اسی طریقے سے کانٹریکٹ میں بہت ساری اسپیسیفک باتیں لکھتے بھی ہیں، ان ایکچوئل ایگزیکیوشن میں آپ تھوڑا سا روم دے دیتے ہیں کانٹریکٹر کو، آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کا پراپر پروسیس ہوتا ہے. نیسیسری فیور کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ پریکٹیکلی جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا کانٹریکچوئل ایپلیکیشن کو ریویو کرنا پڑتا ہے. ورنہ اگر وہ اسٹرکٹ 2+2=4 کے فارمولے پہ ہیں تو اس کو ریویو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ریویو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ریئل لائف میں جو چیزیں آپ نے لکھ دی ہیں، ریئل لائف میں بہت ساری چیزیں اس سے ڈفرینٹ آ جاتی ہیں. پھر آپ فائنینشیل کلوجر اس وقت ہوتا ہے جب آپ سارے پیمنٹس کر دیتے ہیں، آپ بھی سائن کر دیتے ہیں، وہ بھی سائن کر دیتے ہیں کہ جناب سب کو مل گیا. پھر جو آپ کا سب کانٹریکٹر ہوتا ہے اور پارٹنرز ہوتے ہیں ان کا ریویو کیا جاتا ہے، ان یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ ایریا میں بہت اچھا کام کیا، ان ایریاز میں وی آر ناٹ دیٹ ہیپی لیکن وی ہیو ایکسیپٹیڈ دیٹ. اسی طریقے سے وہ بھی اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. یہ فیڈ بیک بیسیکلی لیسنس لرنڈ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فیڈ بیک سے پھر کیا مارکیٹنگ کولیٹرل اپڈیٹ کا کیا مطلب؟ مارکیٹنگ کولیٹرل یہاں پہ انہوں نے ڈال دیا ہے. مارکیٹنگ کولیٹرل کہتے ہیں بیسیکلی جو آپ برانڈنگ کی جتنی ساری چیزیں بناتے ہیں، پروموشن کی جتنی ساری چیزیں بناتے ہیں، وہ سب مارکیٹنگ کولیٹرل کہلاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو بھی پروجیکٹ کیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے روڈ ہی بنائی ہے، تو سم ہاؤ آپ اپنے کسٹمرز کو کمیونیکیٹ کریں گے نا کہ جناب یہ روڈ بن گئی ہے، اب آئیے اور آپ اس روڈ کو یوز کیجیے. یہ سمپل مارکیٹنگ ہے، کیونکہ روڈ بن جاتی ہے تو سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، اپنے کلائنٹس کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ چیز بنا دی ہے، اب آپ یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹیم پرفارمنس ریویو ہے، لیسنس لرنڈ ہے، اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو کلوجر ہے. ایڈمنسٹریٹو کلوجر کا مطلب ہوتا ہے ایک فارمل کلوجر کرتے ہیں، سائن آف کرتے ہیں دونوں پارٹیز. ٹھیک، تو یہ ہے آپ کے پروجیکٹ کو مینیج کرنے کا سائیکل، جس کو کہ آپ کو میں میری طرف سے آپ کو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو آپ ریلیجیسلی فالو کریں. جس طرح سے اس میں اسٹیپس دیے ہیں بالکل اسی طرح سے انہیں اسٹیپس کو اسی طرح سے لے کر کے چلیں. دیٹ ول سیو یور لائف. ٹھیک، اچھا. اب تو یہ میں نے یہاں پہ اس کا لنک دے دیا ہے، جب آپ شیئر کروں گا تو آپ کو یہ لنک سے آپ ادھر جا سکتے ہیں. اچھا، اب آ جائیے، کچھ سوال ہے ابھی تک؟ سب سو گئے کیا؟ نہیں سر، جاگ رہے ہیں لیکن سوال نہیں ہے. کیوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں سر، کوئی سوال نہیں. जी सर. کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ اٹس ٹو ایزی فار یو. یہ سب باتیں آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہیں کیونکہ آپ لوگ خود ہی ایکسپرٹس ہیں. ابھی تک سر ایزی ہے. ایسا ہی ہے. چلو آگے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوگا. اچھا جناب، اب آ جائیے کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کانٹریکٹ مینجمنٹ میں بتا دیا کہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے کہ کانٹریکٹ بیسیکلی لیگل آبلیگیشن ہے آپ کی، تو اس لیے اس کو ٹاپ پرائرٹی دینی چاہیے. اس کی کمیونیکیشن پراپر ہونی چاہیے، اس کی اسٹوریج پراپر ہونی چاہیے، اس کے ایکسیس پراپر ہونا چاہیے، اس کی شیئرنگ پراپر ہونی چاہیے. اور اگر آپ کانٹریکٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ کے آرگنائزیشن میں ایسا نہیں ہے، تو ایز اے مینیجر دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو ڈو دیٹ کہ آپ کانٹریکٹس کو باقاعدہ ایک فارمل طریقے سے مینجمنٹ کا سسٹم بنائیں. ٹھیک ہے، پھر اس انفارمیشن فلو کہ کس کے ساتھ کیا کانٹریکٹ کا انفارمیشن شیئر کرنی ہے، دیٹ یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ اینڈ پرووائڈ دیٹ انفارمیشن اکارڈنگلی. پھر دیکھیے کیئرفل اسسمنٹ آف میوچل کنسیڈریشن. کنسیڈریشن ایک لیگل ٹرم ہے، اور جو آپ کے اور دوسرے پارٹی کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ میوچل کنسیڈریشن ہوتا ہے. میوچل کنسیڈریشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک چیز سے پرومس کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، اس کے جواب میں دوسری پارٹی بھی پرومس کرتی ہے کہ میں یہ کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ کنسیڈریشن پہ کوئی ایگریمنٹ ہو، اس کو ایگریمنٹ نہیں کہتے ہیں. وہ اس اسپیشل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو آپ کے والد صاحب نے گھر دے دیا فری میں، تو آپ کے نام ٹرانسفر کر دیا بغیر کسی پیسے کے، وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن وہ آؤٹ آف لو ہے، اس کے اندر میوچل کنسیڈریشن نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ کنسیڈریشن ہے. تو ون سائیڈڈ جو کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ کوئی لیگل ایگریمنٹ میں نہیں آتا. لیگل ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر دونوں طرف سے کنسیڈریشن ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے بوائلر انسٹال کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے پرومس کیا ہے کسی کمپنی نے کہ جناب آپ کو بوائلر انسٹال کر کے دیں گے، اتنے ٹائم میں کر کے دیں گے، ٹھیک ہے، اس کوالٹی کا کر کے دیں گے.
اس کے جواب میں آپ نے ان سے کمٹ کیا ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو 100 ملین روپیز پے کریں گے اور اس شیڈیول کے ساتھ پے کریں گے. آپ کی طرف سے بھی کنسیڈریشن ہے. جتنے بھی بزنس ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں میوچل کنسیڈریشن ہوتا ہے. اور کنسیڈریشن میں بھی اگر کسی وجہ سے کورٹ میں جانا پڑ جائے تو کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ دونوں کے جو کنسیڈریشن ہے فیئر ہے یا نہیں ہے, یا یہ کہ ایک سائڈ سے کنسیڈریشن بہت تھوڑا سا ہے دوسرے سائڈ سے کنسیڈریشن بہت زیادہ ہے. تو وہ پھر اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب یہ کہ انفلوئنس کی وجہ سے یا کوئرشن کی وجہ سے یا فراڈ کی وجہ سے تو ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو اس لیے کنسیڈریشن کی جو ایک تو میوچل ہوتی ہے تو اس کی دوسرے اس کی ویلیو پروپورشنیٹ ہوتی ہے. آپ کے آرگنائزیشن میں کانٹریکٹ مینجمنٹ پروسیجر ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو یو نیڈ ٹو ڈیفائن دیٹ پروسیجر. اس پروسیجر میں یہ ہے کہ جناب آپ نے جو اس کے ڈیلیوریبلز ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر کون فیڈ بیک لے رہا ہے, اور وہ ڈیلیوریبلز ہر کوئی اپنے اپنے ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو یہ پورے کانٹریکٹ کا مینجمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے. آپ کے بہت سارے آرگنائزیشن میں ایک آدھ لائر اویلیبل ہوتا ہے جو ان ہاؤس ہوتا ہے, یا یہ کہ کوئی لائر کمپنی ہوتی ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ لائرس کو بزنس کا نہیں پتہ ہوتا ہے. آپ کبھی بھی لائر سے کہیں گے کہ جناب ہم یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک ایگریمنٹ لکھ کے دے دو, وہ اس کے پاس جو ایک پرانے فارمیٹ کا ایگریمنٹ ہے وہ آپ کو بھیج دے گا, وچ از آف نو یوز. تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ آپ خود لکھیں, اور کانٹریکٹ لکھنا آپ کو آنا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ یہ تو ایک بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے, مینیجرس کو آنا چاہیے, اور 2-4 کانٹریکٹ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا, اور پھر وہ آپ لائر سے اس کو ویٹ کرائیں. یہ طریقہ زیادہ صحیح ہے کمپیئر ٹو کوئی لائر آپ کو بھیجے تو پھر آپ اس میں کچھ چیزیں چینج بھی کریں گے, لائر بولے گا بعد میں کوئی پرابلم, لائر بولے گا یار میں نے تو کہا تھا ایسے کر دو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کانٹریکٹ آپ بنائیے اور پھر لائر کو بھیجیے. کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کو؟ جی سر بالکل صحیح بات ہے. سر ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں سر. جی تو یہ آپ لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ نے کوئی کانٹریکٹ نیگوشیٹ کیا, اس کے 8-10 پوائنٹس لکھ کے بھیج دیں لائر کو کہ بھائی یہ کانٹریکٹ بنا دو. وہ پرانے سال کا کانٹریکٹ بنا دے گا, بھگتنا تو آپ نے ہے نا اس کو. therefore it is always a good idea کہ آپ اپنا کانٹریکٹ خود لکھیے. میں ادھر ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. جی شیور. ہمارا ایک مطلب کورٹ میٹر تھا, تو اس میں بھی جو رسپانس ہوتا تھا کورٹ کو وہ ہم خود ہی بنایا کرتے تھے. پھر لائر کو کہتے تھے کہ اب آپ صرف اس میں دیکھیں کہ اس طرح کورٹ میں جب پریزنٹ ہوگا تو اکارڈنگ ٹو لا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ بھلی اس کو ہمیں کریکٹ کر کے دیں, ورنہ رسپانسز سارے ہم بناتے تھے. فائنلی وہ صرف ریویو کرتا تھا. جی وہ اس لیے ضروری ہے ریویو کرانا لائر سے, اٹ ول سیو یور اسکن. ورنہ تو ایگریمنٹس میں نے اپنی لائف میں جو پروفیشنل جابس کیے ہیں, میں زیادہ تر پروفیشنل جابس کیے ہیں, پڑھا تو میں شوق میں ہوں, تو یہ بھی میرا پروفیشن ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو وہ کیا ہے کہ کیا بات کر رہے تھے ہم لوگ یار, ایگریمنٹس کی بات کر رہے تھے نا, لائرس. ہاں بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ ڈائریکٹ سائن کر لیا کانٹریکٹر کے ساتھ, اور بعد میں کوئی پرابلم آ گئی اس کے اندر, تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ آپ نے لائر سے بیٹھ کے نہیں کرایا تھا. تو آپ نے کانٹریکٹ خود لکھنا ہے, اس طریقے سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ لائر سے بیٹھ کرا لیں, تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ پرابلم آئے تو آپ کو کم از کم کوئی یہ فنگر پوائنٹنگ نہیں کرے. فنگر پوائنٹنگ کیا, آپ بہت ٹربل میں آ جائیں گے کہ جناب آپ نے کانٹریکٹ کو بیٹھ کیوں نہیں کرایا تھا. ٹھیک ہے, یو گاٹ دس پوائنٹ. جی سر. ہاں تو یہ صرف آپ کی کھال بچانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. دس ول سیو یور اسکن. اچھا, اور پھر کانٹریکٹ کا یوزر گائیڈ دے. بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا اگر کوئی کانٹریکٹ ہے تو آپ ایک یوزر گائیڈ بھی بنا سکتے ہیں کہ جناب یہ جو پورا پروجیکٹ چل رہا ہے, ہم ریفائنری لگا رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ کانٹریکٹر جو سب کانٹریکٹر ہے یہ کر رہا ہے, یہ سب کانٹریکٹر یہ کر رہا ہے, اور یہ ہمارے جو ہے KPIs ہیں, اور اس کے اندر جو چیزیں اگر ایشوز ہیں تو اس کو ریزالو کرنے کا کیا پروسیس ہے. تو یہ پورا آپ ایک یوزر گائیڈ بنا سکتے ہیں. بڑے کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ کا یوزر گائیڈ آپ کو ایک دفعہ بنانا پڑتا ہے. جب آپ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو آگے جتنے بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کو آپ پھر ایڈٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں.
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्कोप, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों ने तो ये सुना भी होगा, ये बहुत मशहूर बात है कि एक दफा आप लकड़ी के काम करने वाले को क्या कहते हैं, कारपेंटर जी, कारपेंटर को एक दफा घर में घुसा ले तो उसको वापस निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिन लोगों ने अपने घर में काम वाम कराया होगा उनको पता है, और आप लोग तो सिविल इंजीनियर, आप लोगों से ज्यादा बेहतर किसको पता होगा। क्यों? क्योंकि कारपेंटर को आपने बुलाया था दरवाजा चेंज करने के लिए, वो दरवाजा चेंज करते करते पूरे घर के अंदर जो है ना वो इतने सारे लकड़ी के काम निकाल लेगा, आप कहेंगे हाँ ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, सब कराएंगे, तो जिसका एस्टिमेशन आपने 50,000 किया था वो 5 लाख तक पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं स्कोप क्रीप। स्कोप आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता करके फैलता है ना, वैसे स्कोप भी आहिस्ता आहिस्ता करके फैलना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमेशा विश लिस्ट और फरमाइशी प्रोग्राम आते रहेंगे। आईटी के प्रोजेक्ट्स में भी यही होता है, सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में भी यही होता है, कोई इंस्टॉलेशन होती है इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की, उसमें भी ये होता है। इवन कोई आप किसी सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं या आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके अंदर भी स्कोप क्रीप होता है। आपने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर का आपने टेंडर दिया था, कंप्यूटर सप्लाई कर रहा है, आप उससे कह रहे हैं यार माउस भी दे दे उसके साथ, आप उससे कह रहे हैं उसके साथ पैड भी दे दे उसके साथ, ये भी, तो ये स्कोप क्रीप कहलाता है। तो स्कोप को स्ट्रिक्टली मैनेज करना, ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। फिर इसी तरीके से शेड्यूल को मैनेज करना, अब तो शेड्यूलिंग के बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आप अपने शेड्यूल को बना सकते हैं, ना सिर्फ बना सकते हैं, पैरेलल में एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, बल्कि आप इंटेलिजेंट इंजीनियर हैं और मैनेजर हैं तो दरमियान में आप स्लैक टाइम भी रख देते हैं, ताकि जब शेड्यूल क्रीप हो तो आप स्लैक टाइम को यूज़ करके टाइमली आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो जो आप स्लैक टाइम रखते हैं वो तो आपको पता होता है, और आम तौर पे दूसरों के लिए इतना वो विजिबल नहीं होता अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा उसको माइन्यूटली मॉनिटर करें। तो शेड्यूल में इंटेलिजेंट इंजीनियर्स यही काम करते हैं, दरमियान में अपने लिए मार्जिन रख लेते हैं टाइम का। अब एक कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा मसला है। डॉलर की प्राइस बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर आगे खड़ा हो जाता है, जनाब ये कॉस्ट बढ़ गई, अब मैं नहीं कर सकता। तो कॉस्ट तो आप बहरहाल एक डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर एस्केलेशन का भी क्लॉज रखा जाता है कि अगर डॉलर इधर चला गया, पेट्रोल उधर चला गया, देन व्हाट यू विल डू। जैसे आपके जितने भी आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, वो इनपुट कॉस्ट के ऊपर है। अगर फर्नेस ऑयल, फ्यूल ऑयल की या नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ती है तो अकॉर्डिंगली इनको पे किया जाता है। यही वजह है कि हर 15 दिन के ऊपर जो कराची इलेक्ट्रिक है या जितने भी इलेक्ट्रिक है उनकी प्राइसेस को नेपरा एडजस्ट करती है, ठीक है, और वो हर महीने उस एडजस्टेड प्राइस के ऊपर क्लेम करते हैं, वो बिल बनाते हैं। और अब तो आईएमएफ ने कहा कि जनाब हर वीक पे इसको आपको चेंज करना चाहिए। तो केपीआईज जो है बेसिकली आजकल जो मैनेजमेंट का तरीका है ना, वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहलाता है। वो जमाना अब खत्म हो गया कि आप क्लोजली लोगों को मॉनिटर करें या प्रोजेक्ट को मॉनिटर करें, ठीक है, या वर्क को मॉनिटर करें, नहीं करें आप, लेकिन आप करें उनको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बेसिस पे। अगर आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेहतर हैं, अच्छे हैं, और उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आप मीटिंग में केपीआईज पे बात करें। कॉन्ट्रैक्टर भी स्पेसिफिक होगा, आप भी स्पेसिफिक होंगे। तो अब तो पूरी दुनिया में केपीआईज का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोग उसे यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई वर्क फ्रॉम होम इज पॉसिबल। ठीक है जनाब, आप घर से काम करें, आपको ये पूरे हफ्ते में आपके ये डिलीवरेबल्स है, अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन वर्क फ्रॉम होम। तो ये है केपीआईज मैनेजमेंट का सिस्टम, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर इनवॉइस मैनेजमेंट, कि भाई वो टाइम पे इनवॉइस भेज रहा है, सही क्लेम कर रहा है, कॉस्ट सही है, उसके क्लेम सही है, ये सब, फिर उसकी पेमेंट टाइमली आप करा दें, तो ये सब इनवॉइस मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इशू जो आता है ना, वो आता है कि आपकी कंपनी का एक अपना कल्चर होता है, जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं।
لیکن جس کانٹریکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے. خاص طور پر جو لوگ پاکستانی کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے چائنیز کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو آپ دونوں کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا کلچر کو بھی کلچرل ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے. ورنہ آرگنائزیشن میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف روز شکایت ہی لے کر آ رہے تھے کہ آج کانٹریکٹر نے یہ کر دیا, آج کانٹریکٹر نے وہ کر دیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو آپ نہیں ٹائم برباد کر سکتے. کلچرل الائنمنٹ مینیجر کا کام ہوتا ہے, اور جو کلچرل ڈفرینسز آ رہے ہیں ان کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. جیسے چائنیز چلے جائیں گے فروری کے شروع میں چائنیز نیو ایئر منانے کے لیے, اب آپ پریشان ہو جائیں گے, یار یہ تو 15 دن کی چھٹی ہے اس کے لیے, 10 دن کی تو ان کی آفیشیل ہالیڈے ہوتی ہے, 10 دن اور چھٹی لیں گے تو 20 دن کی چھٹی ہو جائے گی. چائنیز یہ 15 دن میں کام نہیں کرتے. اسی طریقے سے امریکنز اور یورپینز جو ہے عام طور پہ آپ دیکھیے گا کہ 20 دسمبر سے لے کر کے 5 جنوری یا 10 جنوری تک کام نہیں کرتے. وہ سارا نیو ایئر سیزن ہی چل رہا ہوتا ہے اور کرسمس چل رہا ہوتا ہے. ان کا کلچر ہے. جیسے آپ تو کبھی ہی کام نہیں کرتے, عید بقرعید محرم ہو تو بالکل ہی آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ تو صرف کام کرنے کا, پھر ٹائم مینجمنٹ کا کلچر ہے, ایک دوسرے سے انٹریکشن کا کلچر ہے, کمیونیکیشن کا کلچر ہے. امریکن بہت اوپن ہوتے ہیں اپنے کمیونیکیشن میں, لیکن چائنیز اتنے اوپن نہیں ہوتے. تو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بھائی ان سے کس طرح سے میں کمیونیکیشن کروں. تو یہ سارا کلچر مینجمنٹ کا کام ہے, وچ از اے ویری کریٹیکل جاب. اور ظاہر ہے کہ آپ کلچرلی کسی کو بھی انوائے کریں گے تو وہ پھر آپ کے لیے صحیح طریقے سے ورک نہیں کرے گا. پھر ایشوز بھی آئیں گے, جب آپ کے پروجیکٹس ہوں گے تو ایشوز بھی آئیں گے. تو آپ کا میکینزم ڈیفائن ہونا چاہیے کہ جناب ایشو ہوگا, ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو مینیج دیٹ ایشو. ٹھیک ہے, آپ کا میکینزم ڈیفائن ہونا چاہیے. Who is this شکیل احمد؟ شکیل احمد آپ کی کلاس فیلو ہے؟ سر بالکل جی سر, بیچ فیلو, گڈ فیلو. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا جناب, تو پھر ایشو اسکیلیشن گائیڈ لائنس. ایشو اسکیلیشن گائیڈ لائن کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے آپ کے انجینئرس کام کر رہے ہیں پروجیکٹ کے اوپر, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پرابلمز آ رہے ہیں, وہ کانٹریکٹر کے ساتھ اسے ریزالو بھی کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایشو ان سے ریزالو نہیں ہو رہا ہوتا. اب ان کو اتنا کانفیڈنس آپ کو دینا ہے ایز اے مینیجر کہ جب ایشو ریزالو نہیں ہے تو آپ نے ایشو کو اسکیلیٹ کرنا ہے. اسکیلیٹ کرنے مطلب اگلے لیول پہ لے کر آنا ہے. اف یو ول سٹ آن دا ایشو تو وہ تو زیادہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا, اور زیادہ جتنا ڈیلے کر کے رپورٹ ہوگا اتنا زیادہ اس کے کنسیکوینسز خراب ہو گئے. تو اس لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایشو اس لیول پہ سالو نہیں ہو رہا یا ایشو کا اتنا نیچر ایسا ہے کہ وہ کریٹیکل ہے, تو پھر اس کو اسکیلیٹ کر دیں, اگلے مینیجر کے لیول پہ لے جائیں. آپ کے لیول پہ بھی سالو نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایم ڈی کے لیول پہ لے جائیں. یہ ہوتی ہے ایشو اسکیلیشن گائیڈ لائنس. کہ کب آپ, ظاہر ایشوز تو روز ہوں گے, اگر روزانہ آپ جا کر کے چیف ایگزیکٹو بتاتے رہیں گے سر آج یہ مسئلہ ہو گیا, سر آج وہ مسئلہ ہو گیا, آج لیبر کو کھانا نہیں ملا, آج جو ہے وہ لیبر نے اسٹرائک کر دی, آج مٹیریل نہیں آیا, چیف ایگزیکٹو بولے گا بھائی تم کو کس بات کا مینیجر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں آپ نے خود ہی سالو کرنی ہے. لیکن ان میں کوئی سیریس نیچر کی چیز ہو جائے دین یو نیڈ ٹو رپورٹ ٹو یور باسز, ورنہ آپ سے سب سے پہلے کوشچن یہ کہ جائے گا بھائی بتایا کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کے سبارڈینیٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسکیلیشن کا پروسیجر کیا ہے. اچھا, اور پھر آپ کے اپروچ ہونی چاہیے, کوئی میتھڈولوجی ہونی چاہیے. وہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتی ہے کہ آپ کس طریقے سے ایشوز کو ہینڈل کریں گے. بہت سارے ایشوز کو آپ نیگوشیٹ کر کے ہینڈل کر لیتے ہیں, بہت سارے ایشوز میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ جناب جنرل مینیجر ول بی دا فائنل اتھارٹی ٹو ریزالو دا ایشو. تو اگر کانٹریکٹر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. واٹ ایور اٹ از, آپ کا جو ایشوز ہینڈلنگ کا ہے پروسیجر بالکل ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. اوکے جناب, یہ لاسٹ سلائیڈ ہے کہ کانٹریکٹ مینجمنٹ ٹیم کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہے. آج کے لیے لاسٹ سلائیڈ ہے. سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھیے آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, کانٹریکٹ میں کیا کر رہے ہیں. آپ کی کمپنی کا ہی کام ہے لیکن آپ اسے آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آؤٹ سورس کئی وجوہات کی بنا پہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس مین پاور اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کام کو خود کر سکیں, آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ اس کام کو آپ خود کر سکیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کام کو خود کر سکیں,
تو ان ویریس ریزنز کی وجہ سے آپ اس کام کو آؤٹ سورس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارے آؤٹ سورسنگ کی وجہ سے پھر نئے کانٹریکٹس بنائے جاتے ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، بعض آؤٹ سورسنگ ایسی ہوتی ہے جو کنٹینیوس بیسس پہ ہوتی ہے، جیسے جینیٹوریل سروسز آپ نے آؤٹ سورس کر دیا ہے، کیونکہ آپ اپنے پاس جینیٹوریل سروس رکھیں گے تو یو ول بی ویسٹنگ یور ٹائم. عام طور پہ آپ یہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں کسی کمپنی کو، وہ آپ کی ساری صفائی ستھرائی کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں جینیٹوریل کے، تو وہ ڈیلی بیسس کا کام ہے. تو آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ آپریشنلی اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. اور پھر جو بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کے آپ کا ڈیزائریبل آؤٹ کم کیا ہے، آئیڈیل آؤٹ کم کیا ہے، ڈیزائریبل آؤٹ کم کیا ہے، اور اس کے مطابق آؤٹ کم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اور موڈس آپرینڈی یعنی موڈ آف آپریشن کیا ہوگا اس ڈیزائریبل آؤٹ کم کے لیے. پھر جو آپ کانٹریکٹ لکھتے ہیں، کانٹریکٹ میں جب آپ رسپانسبلٹیز لکھ دیتے ہیں پارٹیز کی، کہ پارٹی اے کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی، پارٹی بی کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی، اسی کی بیس پہ کے پی آئیز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. آج کل دنیا میں جتنی بھی مینجمنٹ ہو رہی ہے سب کے پی آئیز کی بیسس پہ ہو رہی ہے. تو جب آپ کے پی آئیز ڈیولپ کریں تو وہ نئے سرے سے ڈاکومنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے کانٹریکٹ کو ریفر کریں، اور کانٹریکٹ میں جس طرح سے ڈیفائن ہوئی ہیں ڈیوٹیز اس کے مطابق آپ کے پی آئیز ڈیولپ کریں، اور اپنے کانٹریکٹر سے ایکسیپٹ کرائیں کہ جناب یہ کے پی آئیز ہیں وچ وی آر گوئنگ ٹو اچیو میوچولی، اور رسپانسبلٹیز ہماری طے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ آؤٹ سورس اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا جو پارٹنر ہے اس کی کوئی ایکسپرٹیز ہے، تو وہ ایکسپرٹ رسپانسبلٹیز پہ آپ کا خاص فوکس ہونا چاہیے. اچھا، آپ کے یہاں کوئی بھی پروجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اس کے اندر ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اب بعض اوقات کانفلکٹنگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جیسے انجینئرنگ والوں کا یہ آبجیکٹیو ہوگا، اگر مثال کے طور پر وہاں پہ کوئی پمپ انسٹال کر رہے ہیں، ایک پروجیکٹ ہے، تو جناب کے اچھا سے اچھا پمپ وہاں پہ انسٹال ہو جائے، ٹربل فری پمپ انسٹال ہو جائے، لیس مینٹیننس والا پمپ انسٹال ہو جائے. یہ ان کے وش لسٹ ہے، یہ ان کے ایسپریشنز ہیں، یہ ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں. لیکن وہ جب بہت زیادہ آئیڈیل قسم کا سولوشن امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو اٹ ول بی کاسٹلی ایز ویل. جب کاسٹ زیادہ ہوگی تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کاسٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے وشز کچھ اور ہیں، وش لسٹ کچھ اور ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی وش لسٹ کچھ اور ہے. تو اس لیے آپ کو ان کے درمیان ایک ڈائیورجنس ہے نا، یعنی دونوں اس طرح جا رہے ہیں، تو آپ نے اس ڈائیورجنس کو مینیج کرنا ہوتا ہے ایز پروجیکٹ مینیجر. پھر لیگل ایشوز دیکھیے، اگر آپ کے ایگریمنٹ کے اندر کوئی ایسا کلوز آ جائے جو اللیگل ہو تو بعض اوقات اس کی وجہ سے پورا ایگریمنٹ اللیگل ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم جب ایگریمنٹ کرتے تھے اپنے کمپنیز کے، ایگریمنٹ جب کرتا تھا میں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کمپنیز کے ساتھ، تو ہم یہ لکھتے تھے اس میں کہ اس کے ایک تو چیز یہ لکھتے تھے کہ اس میں جو ہے وہ لاز آف پاکستان ول بی اپلائڈ، اور اگر یہ نہ بھی لکھیں تو جی پلیس آف بزنس کے لا جو ہوتے ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں. اگر پلیس آف بزنس کراچی ہے تو پاکستان کے لا اپلائی ہوں گے، لاہور ہے تو پاکستان کے لا اپلائی ہوں گے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگنورینس آف لا کی وجہ سے آپ کوئی ایسے ٹرم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر، یا کوئی ایک ایسا کلوز لکھ دیتے ہیں جو کہ اللیگل ہوتا ہے. تو پورے ایگریمنٹ کو بچانے کے لیے آپ کو ایک سینٹنس اینڈ میں جو سیفٹی کے سینٹنسز لکھتے ہیں اس میں ایک سینٹنس یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کیس اینی آف دا کلاز بیکمز illegal due to new legislation or due to interpretation of law, then that clause will remain invalid. Rest of the agreement will be intact. تو یہ ایک پراپر جملہ لکھا جاتا ہے کہ جناب وہ اگر کسی کلاز کو ایک کلاز جو ہے وہ اللیگل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پورا ایگریمنٹ اللیگل نہیں ہوگا، بلکہ صرف ہم اس کلاز کو کہیں گے کہ جناب یہ دس کلاز ہیز بین، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے اٹ ہیز بین ریموو فرام دا کانٹریکٹ. اس کا ایک سیف جملہ ہوتا ہے، وہ آپ کو اس میں ڈالنا چاہیے. ایشو ریزالو کرنے کا میکینزم پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جو سپلائر کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، اس وقت تک اچھی رہتی ہے جب تک کہ آپ کے انوائرمنٹ میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن انوائرمنٹ میں اسٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے
कभी लेबर का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी डॉलर का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी वॉर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसकी वजह से दोनों पार्टीज नर्वस हो जाते हैं। जब दोनों पार्टीज नर्वस हो जाते हैं तो उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। और यहाँ पे वही मैनेजर सक्सेसफुल होता है जिसको चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस पता हो, जिसको पता होता है कि प्रोजेक्ट का मतलब है कि इट इज समथिंग अबाउट फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, और उस मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि हम अनसर्टेनिटी को कैसे मैनेज करेंगे। और फिर स्टेक होल्डर्स किसको कहते हैं ये तो पता है आप लोगों को। स्टेक होल्डर्स उन लोगों को कहते हैं जिसका किसी ना किसी वजह से प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट हो, और प्रोजेक्ट का उसके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो स्टेक होल्डर होता है। तमाम स्टेक होल्डर से एक्सपेक्टेशंस होते हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस को आपको मैनेज करना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे विंडर में एयर कॉरिडोर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे लोगों ने विंड टर्बाइंस लगाने शुरू कर दिए। अच्छा है, आपको क्लीन एनर्जी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो लोकल लोगों को हायर नहीं कर रहे, उसकी वजह से लोकल लोगों को रिसेंटमेंट है। तो वो स्टेक होल्डर है क्योंकि वो लोकल कम्युनिटी है आपकी, वो सोसाइटी है आपकी, तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे। जब आप स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो सूनर और लेटर यू विल बी इन प्रॉब्लम। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो कोर चीज है दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स आ गए, ठीक है ना। अब आपके पास सप्लायर रिलेशनशिप के सॉफ्टवेयर मौजूद है। अच्छा, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं। एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिकली एक्सपर्टीज उस सॉफ्टवेयर की ये है कि जितने भी आपने लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज कर सके आप, और उसका बाकायदा बेस्ट प्रैक्टिसेस भी उसके अंदर होती हैं, बेंचमार्किंग भी होती है, तो आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। और ये जितने भी ERP के सिस्टम्स हैं जैसे JD एडवर्ड है, SAP है, ओरेकल फाइनेंशियल है, इन सब के अंदर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, पोर्शन होता है, मॉड्यूल होता है, और उसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। मिसाल के तौर पे आप कार के वेंडर हैं, कार के असेंबलर हैं, आपने किसी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो तो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। एक तरीका तो ये है कि एक आदमी अपॉइंट कर दें और रेगुलरली रोजाना यही देखता रहे कि सप्लायर ने आपको माल सप्लाई किया, सही क्वालिटी का सप्लाई किया, टाइम पे सप्लाई किया, नहीं किया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको अपने SAP के साथ इंटरफेस करा दें। आजकल पॉसिबल है कि एक SAP को आप एक छोटे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। तो जो आपका सप्लायर है जाहिर है उसके पास तो मामूली से सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन वो इंटरफेस पे आ जाएगा आपके साथ और वो अपने पोर्शन की इन्वेंट्री खुद देख रहा होगा। अब इतनी इन्वेंट्री मेरी रह गई है, आपने उसके KPI सेट किए हुए हैं कि जब इन्वेंट्री इतने पे हो जाए वी हैव टू सप्लाई। आपका सॉफ्टवेयर वो सप्लाई करता है, बिल भी करता है, आपका सॉफ्टवेयर चेक कर लेता है कि जनाब जो प्राइस दी गई है उसके मुताबिक इसने बिल किया या नहीं किया, क्योंकि आमतौर पे उन प्राइसेस पे सप्लायर नहीं सप्लाई कर पाते, प्राइस बढ़ जाती है, डॉलर बढ़ जाता है, ये सब मैंने आपको बताया ना, तो वो प्राइस चेंज करता है, लेकिन प्राइस चेंज मैकेनिज्म होना चाहिए। और अगर आप उसको हैंडल नहीं कर रहे, प्रॉपर्ली देख नहीं रहे, और ऑटोमोटिव में 2000 वेंडर्स होते हैं, 2000 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके लिए आपको 300-400 वेंडर्स होते हैं, तो वो आपको शुरू में उसने कुछ कम प्राइस पे कोट किया, बाद में उसने ज़्यादा बढ़ा के इनवॉइस कर दिया, आपने वो भी पे कर दिया। अगर आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट रिलेशनशिप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर नहीं है तो फिर आप अपना KPIs के बेसिस पर उनको मैनेज कीजिए, रेगुलर मीटिंग्स के जरिए मैनेज कीजिए, और कम्युनिकेशन के जरिए मैनेज कीजिए कि आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करें लोगों के साथ, जनाब इस सप्लायर से हमने इस चीज़ का एग्रीमेंट किया है, वो ये पार्ट सप्लाई करेगा, इस क्वालिटी स्टैंडर्ड पे सप्लाई करेगा, इस प्राइस पे सप्लाई करेगा, और 1 ईयर के लिए प्राइस फ्रीज है, और अगर प्राइस में कोई एस्केलेशन करता है देन फाइनेंस डिपार्टमेंट शुड कॉन्टैक्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन?
کوئی سوال نہیں ہے؟ تم لوگوں کو مزہ نہیں آیا مجھے لگتا ہے. نہیں مزے کی بات نہیں ہے.